अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम सुनेंगे मुहर्रम के बयान का पार्ट 3 मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। तो चलिए बयान स्टार्ट करते हैं। 50-100 करके निकलने लगे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ 500 लोग बाकी रह गए। 40,000 में से 500 लोग बाकी रह गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील को अब हैरत होने लगी। ये वो कूफा जहां पर लाखों हजारों की तादाद में लोग खत भी लिखे और बैत भी किए, जूतियां सर पर उठा रहे हैं। इब्ने जियाद का सिर्फ एक ही जुल्म था, गर्दनें उड़ाई बस कूफा के बड़े बड़े अमीरों की, सरदारों की, तो इनसे रहा ना गया, ये छोड़कर चले गए। अब इन 500 का भी क्या भरोसा। इमाम मुस्लिम बिन अकील निकल पड़े और उसके बाद आपने दूसरी रात गुजार करके सुबह जामा मस्जिद में आने के लिए सबको ऐलान किया कि सब आ जाएं। सुबह जामा मस्जिद में नमाज के बाद बहस होगी, बातचीत की जाएगी कि हमें आगे का क्या करना है। इमाम मुस्लिम बिन अकील फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए जामा मस्जिद में दाखिल हुए। जब आपने जमात कायम की, सलाम फेर करके देखा तो आपके नन्हे 2 बच्चे हैं और बाकी कोई नहीं है, कोई नहीं। पूरे कूफा वाले अचानक गायब हो गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील के आंखों से आंसू आ गए। पहली मर्तबा ऐसी दगाबाजी, ऐसी गद्दारी, ऐसी बुज़दिली देखने को मिली। अरे नौजवान जो रसूलुल्लाह के नौजवान होते हैं, वो तो अपने बच्चों को सामने कटता हुआ देख करके भी उनकी हिम्मत नहीं जाती। अजीजा ने गिरामी, कई ऐसी सहाबियात हैं। हजरत उम्मे उमारा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटों को जंग में भेजी हैं और इतना ही नहीं, हुजूर से इजाजत मांगती हैं, आका मेरे 2 बेटे जा रहे हैं आपके साथ, मुझे भी इजाजत दी जाए। आपने फरमाया औरतों को जिहाद में जाने की इजाजत नहीं। कहती या रसूल अल्लाह, महज पानी पिलाने के लिए आऊंगी और इसलिए आना चाहती हूं, मैं देखती हूं कि सही तरीके से आपकी खिदमत का वो हक अदा करेंगे या नहीं अदा करेंगे। अगर कहीं ये जंग में थोड़ी सी भी आनाकानी करेंगे तो आका ये मुझसे डरते हैं, मैं वहीं पर इनके साथ तमाचे लगाकर इन्हें जंग में सीधा कर दूंगी। वो माए थी मदीने की जो अपने नौजवानों को हुजूर के साथ भेजकर यहां चटाई पर बैठ करके हाथ फैलाकर बैठती नहीं थी, मेरा बेटा सही सलामत आ जाए, उसे कोई तकलीफ ना हो, बल्कि रसूलुल्लाह के साथ जाती और ये देखती कि अगर ये थोड़ी बहुत भी कोताही करे, वहीं पर मैं इसे तमाचे लगाऊं और कहूं खबरदार, तू रसूलुल्लाह के लिए मैंने तुझे जना है, रसूलुल्लाह के लिए तुझे दूध पिलाया है। वो तो हकीकत में जानी साराने रसूल थे। कूफा की दगाबाजी देख करके हमें याद आती है बात, ऐ मेरे अजीजों, आज सबके लिए मैं एक मैसेज दे दूं, एक बहुत ही बड़ा पैगाम। लोग जो है लोगों पर भरोसा करते हैं। हमें खास तौर पर ये एक तंबीह की गई थी उलमा के लिए, मुबल्लिगीन के लिए। जब मैं एक मर्तबा बहुत घबरा गया था, लोग साथ छोड़ देते हैं, किसी भी काम को हम शुरू करते हैं, चंद दिनों के बाद इधर मौलाना के पीछे, उधर मौलाना के पीछे, बुराइयां शुरू हैं, उधर मीटिंगें शुरू हैं और हमारे पीछे लोग लग जाते हैं। इस बात को लेकर मैं अपने बुजुर्ग उस्ताद गिरामी के पास हाजिर हुआ और ये कहने लगा कि हुजूर, बहुत सारे लोग तकलीफ देते हैं, अच्छा काम करने की हम कोशिश करते हैं और पीछे जाकर के लोग मुखालफत करते हैं, दुश्मनी करते हैं, न जाने मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। ये बातें करने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यही मिसाल दी थी। कहा था कि तुझे मालूम है तुम कौन हो? तुम्हारे बाप ना नबी है, न वली है, न तुम्हारी माँ जन्नती औरतों की सरदार है। याद रखो, कूफा में जिनके नाना सैयदुल अंबिया हैं, जिनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, जिनके बाप वलियों के सरदार हैं, उनके साथ कौम छोड़ करके धोखा कर सकती है तो तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? लिहाजा हमेशा ये याद रखें, कोई भी काम करना हो कौम के भरोसे पर नहीं, अल्लाह की जात पर भरोसा हो। यह हमें सरकार गरीब नवाज ने भी सिखाया है। जब वो हिंदुस्तान आ रहे थे, सिर्फ 8 फकीरों के साथ आ रहे थे। शिहाबुद्दीन गौरी बादशाह उस वक्त जंग में शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। अपनी फौज, अपनी तलवारें, अपने हाथी घोड़े लेकर इन फकीरों को हिंदुस्तान में आते देखकर उसने पूछा, बाबा कहां जा रहे हो? बाबा ने बहुत बड़ी बात कही थी, हमारे असली बाबा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती हैं। बाबा हो तो वैसा बाबा हो। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, ए शिहाबुद्दीन, हम हिंदुस्तान पता करने के लिए जा रहे हैं। फटी गुदड़ी पहने हैं,
چہرے پر دھول لٹی ہوئی ہے، نہ ہاتھ میں تلوار ہے نہ چھری ہے، ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ شہاب الدین غوری نے کہا دیکھو بابا کتنی بڑی فوج میں لے کر کے گیا تھا، کتنے ہاتھی، کتنے گھوڑے، کتنی تلواریں، میں شکست کھا کر ہار کر کے آ رہا ہوں، تم ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہو۔ میرے بابا نے یہی کہا تھا سرکار غریب نواز نے، اے شہاب الدین تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تو جب ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ ہاتھی گھوڑے فوج پر بھروسہ کر جاتا ہے، اور معین الدین اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جا رہا ہے، اور وہ یقیناً مجھے فتح یابی عطا بھی کرے گا، اور عطا کیا رب العالمین نے ایسی حکومت کہ سرکار غریب نواز کی 5 سالہ الیکشن والی حکومت نہیں، 800 سال گزر گئے اب بھی حکومت قائم ہے۔ عزیزان گرامی، کوفہ والوں کی دغا بازی، دھوکہ بازی یہ مشہور ہے، مثال میں دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اگر دغا بازی کسی کے اندر آتی ہے تو پھر وہ کوفہ والوں میں سے ہو سکتا ہے، یا ان کی اولاد میں سے، ان کی ذریت میں سے، یا ان کی خصلتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، لہذا مدینے والے بنو جو آج تک رسول اللہ کے لیے جان دینے پر تیار۔ آج کی بات میں کر رہا ہوں، آج کی بات بھی مدینہ طیبہ میں آج بھی ایسے گھر ہیں جو میرے آقا کا نام سنتے ہی اپنی محفل سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسی محفلیں دیکھی ہیں مدینہ طیبہ۔ ایک بزرگ ہیں اب بھی وہ باحیات ہیں، جن کی عمر 94 ہے، 94 سال کی عمر ہے، وہ جب مجلس سجاتے ہیں حضور کی مولود کی محفل میلاد، عزیزان گرامی ایک بات میں بتاؤں، جو علاقے والا ہوتا ہے وہ روز دیکھ دیکھ کر کے اس کے اندر قدر ختم ہو جانا چاہیے نا، روز دیکھ رہا ہے تو تھوڑی اہمیت کم ہو جاتی ہے، لیکن وہ مدینے والے وہیں پیدا ہوئے، وہیں جوان ہوئے، وہیں بوڑھے ہو گئے، اور ان کا حال میں نے دیکھا کہ جب کوئی قصیدہ پڑھنے والا قصیدہ پڑھ رہا ہے، حضور کا نام کسی شعر میں آتا ہے تو اپنے بڑھاپے کو جمع کر کے کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر 10 مرتبہ ایک نعت میں حضور کا نام آئے تو 10 بار کھڑے ہوتے اور بیٹھتے ہیں۔ 94 سال کی عمر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اہل مدینہ کی وفا اللہ ہمیں عطا فرمائے، اہل کوفہ کی دغا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا، پورے لوگ ایک ساتھ چھوڑ دیے، 60,000 بیعت کیے، 40,000 گھیراؤ کے لیے آئے، 500 تو بچے تھے وہ بھی نکل بھاگے۔ امام مسلم بن عقیل نے محسوس کر لیا کہ غلط جگہ پر ہم پہنچے ہیں، یہ سب لوگ ان کے دل مضبوط نہیں، یہ بزدل ہیں، بکری کا دل رکھتے ہیں، ڈرنے والے لوگ ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک صحابی حضرت ہانی بن عروہ کے گھر قیام کیے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے اپنے گھر میں ان کو رکھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ ابن زیاد نے بڑے بڑے سرداروں کو گردن اڑا دی ہے، اب آرڈر جاری کیا ہے امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لایا جائے، تو اس وقت حالات ایسے تھے، اللہ اکبر۔ امام مسلم بن عقیل کون ہیں؟ یہ بھی خاندان رسول کے شہزادے ہیں، علی مرتضیٰ کے بھتیجے ہیں۔ ان کے بیان سنو تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ فرماتے ہیں 2 دن تک ان کے گھر میں رہے، سوچا کب تک میں اندر رہوں گا، کب تک اندر رہوں گا۔ آپ بات کرتے رہے، وہ صحابی رسول تھے، جانے نہیں دے رہے تھے، محب اہل بیت تھے۔ پولیس آپ کی ابن زیاد کی تلاش میں لگی ہوئی ہے، کسی کو معلوم تھا کہ ان کے گھر میں ہو سکتے ہیں۔ ایک خبری آیا، وہ خبری پیسے لے کر کے، تحفہ لے کر کے ہانی بن عروہ کے پاس آیا، پوچھا امام مسلم بن عقیل ہے؟ آپ نے کہا تجھے کیا پتا اس کی، تجھے کیا غرض اس سے، جا تو اپنا کام کر۔ کہا نہیں، میں اہل بیت سے بہت محبت کرنے والا ہوں، ان کے لیے کچھ نذرانہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اپنا دل ہلکا کیا کہ اب بھی کوفہ میں امام مسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اندر لے گیا امام مسلم بن عقیل کے پاس، اس نے نذرانہ پیش کیا، اور سیدھے وہ خبری آ کر کے ابن زیاد سے کہا ہانی بن عروہ کے گھر میں امام مسلم چھپ کر بیٹھے۔ ابن زیاد نے آرڈر جاری کیا اور اپنی پولیس کو بھیجا، پولیس کو پہلے امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے۔ حضرت ہانی بن عروہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کی فوج آ رہی ہے، اس کی پولیس آ رہی ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے نکال کر دوسرے گھر میں منتقل کر دیا۔ ایک بہت ہی محب اہل بیت خاتون تھی توعا نام کی، وہ حقیقت میں رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنے والی تھی۔ امام مسلم بن عقیل اس کے گھر میں چلے گئے، حضرت ہانی بن عروہ کے گھر پولیس آئی، چھان بین کی، نہیں ملے تو ان کو ہی پکڑ کر کے لے گئے۔ حضرت ہانی بن عروہ کی عمر اس وقت 80 سال کی تھی، ان کا بڑھاپا تھا، لے کر کے گئے
اور اس نے ابن زیاد نے ان کو سامنے مجرم کی طرح پیش کیا، صحابی رسول کو مجرم کی طرح، اور اس کے بعد پوچھا کہاں چھپا کر کے رکھا تو نے باغی شخص کو؟ ہانی بن عروہ کا خون گرم ہو گیا، کہا اے زانی کے بیٹے اپنی زبان سنبھال کر بات کر، تو رسول اللہ کے گھر والوں کو باغی کہتا ہے؟ باغی تو ہے اور تیرا پورا امیر جو یزید ہے۔ اتنے بھرے جملے انہوں نے گورنر ہاؤس میں جو کیے، یہ ایمان والوں کی ہی علامت ہو سکتی ہے۔ بادشاہ ظالم کے سامنے حق بات کرنا بزدلوں کا کام نہیں ہوتا، اس سے اپنی توہین برداشت نہ ہو سکی۔ ابن زیاد کو انہوں نے کیا کہا؟ زنا سے پیدا ہونے والے اپنی زبان سنبھال کر کے بات کر، رسول اللہ کے گھر والوں کو باغی ہرگز نہ کہنا۔ اس بات پر وہ آگ بگولا ہوا اور اپنی تلوار لے کر کے آیا اور حضرت ہانی بن عروہ کی گردن اڑا دی، اور اس کے بعد ان کے سر مبارک کو باہر گلیوں میں اچھال دیا اور جسم کو سیڑھیوں سے نیچے پھینکا، جس سے پوری ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ حضرت ہانی بن عروہ شہید ہوئے، محب اہل بیت ہیں، آج بھی ان کا مزار مبارکہ کوفہ کی جامع مسجد میں موجود ہے۔ ہانی بن عروہ کا گناہ کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ کوئی غلطی نہیں، محض یہ کہ انہوں نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امام مسلم بن عقیل طوعا کے گھر میں تھے۔ طوعا جو عورت تھی، اس کا بیٹا ظالم تھا، عیاش تھا، وہ انعام کے لالچ میں پڑا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ میرے گھر میں امام مسلم بن عقیل ہیں، اس نے جا کر ابن زیاد کو خبر دے دی کہ میرے گھر میں امام مسلم چھپے ہوئے ہیں۔ دوسرے دن 70 فوجیوں کو اس نے بھیجا امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جب وہ اس کے گھر آئے، طوعا نام کی عورت کے گھر آئے، 70 فوجیوں نے سوچا کہ مار کر کے گرفتار کر لیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ مقابلہ ہاشمی شیر سے ہو رہا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اپنی تلوار پہلی مرتبہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں، میں اپنی تلوار کو کسی کے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اب آؤ کون مقابلہ کرتا ہے؟ ان کی تلوار کی جھنکار دیکھ کر وہ بزدل سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ وہ کیسے کھڑے ہوتے؟ وہ سارے ادھر کے ادھر بکھر گئے، کئی لوگوں کو زخمی آپ نے کیا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بیٹے نے، طوعا نام کی عورت کے بیٹے نے کیا کہا؟ اے مسلم بن عقیل، بات کچھ اور ہے، یہ لوگ آپ سے لڑنے لگے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ کے، انہوں نے ہمیں یہ آرڈر دیا ہے کہ آپ کو عزت کے ساتھ گورنر ہاؤس لے کر کے آئیں، آپس میں مل بیٹھ کر کے بات کریں گے، مشورے سے اس معاملے کو حل کریں گے، آپس میں سمجھوتا کر لیں گے، اس لیے ہم آپ کے پاس پیغام لے کر کے آئے، لڑنا نہیں چاہتے۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے، اگر صلح کی بات ہے میں ساتھ چلتا ہوں۔ طوعا عورت نے کہا اے امام مسلم بن عقیل، ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ جھوٹے مکار ہو سکتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا صلح کی بات ہوگی تو رسول اللہ کا گھرانہ صلح کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا، اس لیے کہ ان کی امت کا خون نہ بہایا جائے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل جب گھر سے باہر نکل ہی رہے تھے تو ان میں سے ظالم ایک فوجی نے آپ کے چہرے پر تلوار سے وار کیا۔ اگر صلح کی بات تھی تو پھر وار کیوں کیا؟ جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا، ہونٹ کٹ گیا۔ اور امام مسلم بن عقیل پھر گھر میں اندر گئے، کہا پھر صلح کی بات ہونے کے بعد وار کیسے کیا؟ اس فوجی کو الگ کر دیا، لوگوں نے کہا اس نے غلطی کر دی۔ امام مسلم بن عقیل کو محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر دغا بازی کی چال ہے۔ آپ کا ہونٹ کٹا ہے، خون جاری ہے۔ آپ نے اس وقت شدت سے پیاس محسوس کی، سخت گرمیوں کا دن تھا، جھلسا دینے والی تپش تھی، دھوپ سخت شدت کی تھی۔ طوعا سے کہا ایک کٹوری پانی پلا دو، اس کے بعد پتہ نہیں پھر تم سے ملنا نصیب ہو یا نہیں۔ اس خاتون نے جلدی سے اپنے مٹکے سے ٹھنڈا پانی پیش کیا، سخت گرمیوں کے دن ہے۔ امام مسلم بن عقیل اس کٹوری کو اپنے لبوں سے لگانا ہی چاہ رہے تھے، خون کے قطرے ٹپک کر کے پانی میں گر گئے، اور جیسے ہی خون پانی میں گرا لال ہوا، آپ نے پانی پھینک دیا۔ دوسری مرتبہ اس نے پانی دیا، آپ کا دانت کٹ کر کے اس میں گرا، آپ نے پھر پانی پھینک دیا۔ تیسری مرتبہ بھی جب خون اس میں گرا تو آپ نے کہا لے جاؤ طوعا، شاید میرے نصیب میں یا میرے حق میں اب
دنیا کا پانی نہیں رہ گیا ہے، لے جاؤ، میں رسول اللہ کے ہاتھ سے اب جام کوثر ہی پینا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں رک کر کے بتاؤں، مرنے کے وقت اگر کوئی مجبور ہے تو اسے حرام غذا اپنی جان بچانے کے لیے کھانا اسلام جائز کہتا ہے، اسے اسلام نے اجازت دی ہے، تھوڑی سی حرام لقمے کو بھی وہ کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ یہاں امام مسلم بن عقیل کے تقوی کو دیکھو، ہزاروں سلام ہے امام مسلم بن عقیل، خون کا ایک قطرہ پانی میں گرا ہے، اس کو نہیں پی رہے اس لیے کہ خون پینا حرام ہے، شریعت مصطفیٰ میں جائز نہیں ہے۔ آپ خون پھینک دیا کر رہے تھے، اور اس وقت کیسی شدت کی گرمی، ادھر تلوار تانے ہوئے لوگ کھڑے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے بنے ہوئے ہیں، اور ایک کھٹوری اگر وہ پانی پی لیتے تو شاید پھر لڑنے کی ہمت آ جاتی، مگر پانی کو ہاتھ نہ لگایا، خون کا قطرہ گرا ہے۔ میں یہاں پر رک کر کے درس دینا چاہوں گا ان نوجوانوں کو جن کے ہاتھوں میں آج شراب کی بوتلیں آ گئی، جن کے ہاتھ میں آج نشے کے پتے آ گئے۔ میرے عزیزوں، اس امام مسلم بن عقیل کو کیا جواب دو گے جنہوں نے اپنی وفات کے وقت خون سے ملا ہوا، ایک قطرہ خون سے ملا ہوا پانی پینا پسند نہیں کیا، اور ان کی امت میں ہوتے ہوئے تم شراب کیسے چڑھا لیتے ہو؟ شراب کیسے تمہاری زبانوں سے اندر چلی جاتی ہے؟ توبہ کرو، اس لیے کہ تم مصطفیٰ کی امت میں سے ہو، اللہ کے حبیب کی چنی ہوئی امت میں سے ہو، حسینی ہو، تم یزیدی نہیں ہو۔ اللہ نے تمہاری زبانوں کو حسین کا نام لینے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ اس زبان کو ہر نشہ سے پاک رکھو، ہر بری عادت سے پاک رکھو، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، آج ہم ذکر حسین منا بھی رہے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ کل بروز قیامت ہمارا آمنا سامنا حسین اعظم سے بھی ہوگا، ہم امام مسلم بن عقیل کی بھی زیارت کریں گے۔ ہم تو اس بنیاد پر، اس امید پر محفلیں سجاتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل ان کی گاڑی میں سوار ہوئے، ان کی جو بھی ٹانگے گاڑی یکے آئے تھے اس میں سوار ہوئے اور گورنر ہاؤس چلے آئے۔ یہاں آنے کے بعد ابن زیاد نے پہلے سے کہہ رکھا تھا، وہ جیسے آئے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو رسیوں سے باندھ دینا۔ صلح کرنے کے لیے بلایا گیا، دھوکے سے بلایا گیا۔ امام مسلم بن عقیل جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہو رہے تھے، دعا پڑھتے جا رہے تھے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب، ہماری قوم اور ہمارے درمیان تو صلح عطا فرما، فتح عطا فرما، اور تو سب سے بہترین فتح عطا کرنے والا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے اندر گئے، ابن زیاد نے سامنے مباحثہ کیا، بات چیت کی، کہا کہ اے امام مسلم بن عقیل، دیکھو تم آج یہاں پر میرے سامنے مجرم کی حیثیت سے آئے ہو، میں چاہوں تو تمہیں مار دوں گا، لیکن میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں صرف اس شرط پر کہ تم اور تمہارے بھائی حسین یزید کو امیر المومنین پکارو، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لو۔ امام مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کے جواب دیا، کہا تو کیا توقع رکھتا ہے اس گھرانے سے جو گھرانہ رسول اللہ کا شہر چھوڑ سکتا ہے فاسق کی بیعت نہ قبول کرنے کے لیے؟ کیا وہ آج تیری اس صلح کی میٹنگ میں اتنا بڑا سودا کر لیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا جو رب نے۔ تو یہ تھا محرم کے بیان کا پارٹ 3۔ انشاءاللہ کل ہم پارٹ 4 کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔